बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ, आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में, जिसका उन्वान है इमामत। इस कायनात में मासूम इमाम एक इंसान कामिल और कारवान इंसानियत के रहनुमा की हैसियत से फैज़ इलाही के नाजिल होने का वसीला है। जिस तरह इंसान के लिए दिल का वजूद ज़रूरी है, उसी तरह आलम इंसानियत के लिए फैज़ इलाही के इस वसीले का भी होना ज़रूरी है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का, जो मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं। आगा अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, ये हमारा तीसरा एपिसोड है और ये इमामत का मौजू है हमारा। ख़ासकर बिना ताख़ीर हम चाहेंगे अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, और हमारा जो इस एपिसोड का सवाल है वो इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था। इस पर हम चाहते हैं कि अक़ली और मंतकी दलील हमारे नाज़रीन को ख़ास कर बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। पैगम्बर इस्लाम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह की तरफ से आखिरी रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी हैं। आपकी किताब आखिरी किताब और आपकी शरीयत भी आखिरी शरीयत है। इसके बाद न किसी नबी को आना था, न किसी रसूल को आना था, न किसी किताब और न किसी शरीयत को। अगर आप गौर फरमाएँ अक़ली एतबार से, जैसा आपने सवाल किया, और मंतिकी एतबार से, हर वो इंसान जो किसी भी एक इमारत को बनाता है, किसी इदारे को बनाता है, किसी स्कूल को बनाता है या किसी मदरसे को बनाता है, बहुत छोटे से लेवल पे, मिसाल के तौर पर किसी ने अपने महल्ले में एक मदरसा बनाया, किसी ने अपने शहर में एक स्कूल बनाया। स्कूल बनाने वाला जिस वक्त स्कूल बनाता है, बनाते वक्त मुमकिन है उसकी निगाह में आगे की बातें और आगे की प्लानिंग ना होती है। वो सोचता हो कि बस बन जाए और बच्चे इसमें आ जाएं और इसमें पढ़ने लगें। लेकिन जब वो खूबसूरत स्कूल बन के तैयार हो जाए, उसमें बच्चे आने लगें, पढ़ाई होने लगे, तो अब दूसरी फ़िक्र बनाने वाले को ये होती है कि जो क्वालिटी हमने अभी बनाई हुई है, यही क्वालिटी मेंटेन रहे आखिर तक, इसमें कमी ना आने पाए। तो अभी तक जिस बनाने वाले की तमाम कोशिशें ये थीं कैसे ये बिल्डिंग बने, कैसे ये स्कूल बने, अब उसकी तरजीह बदल जाएगी। बन तो चुका है, बिल्डिंग भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। अब उसकी फ़िक्र ये है कि इसकी क्वालिटी को कैसे बरकरार रखा जाए। लिहाजा हर अक्लमंद इंसान जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करता है, जब वो शुरू हो जाती है तो उसकी बका के मुताल्लिक़ ज़रूर सोचता है। पैगम्बर इस्लाम से पहले जो नबी आए हैं, जो 1,24,000 अम्बिया, वो भी बहुत से उसमें से शरीयत लेकर आए, बहुत से किताब लेकर आए और बहुत सी अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मगर उनके लिए ये फ़िक्र इसलिए उन पर लाहक नहीं थी कि उनको यकीन था कि मेरा काम पहुँचा देना है, मैं पहुँचा दूँगा। कौम किस तरफ जा रही है, कौम मानेगी या नहीं मानेगी, अल्लाह के रास्ते तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, मुझे फ़िक्र इसलिए नहीं है कि मैं चला जाऊँगा तो अल्लाह कोई दूसरा इंतज़ाम कर देगा। तो पैगम्बर इस्लाम के शानों पर 1,24,000 अम्बिया की ज़िम्मेदारी है कि हर नबी जो लेकर आया था वह पैगम्बर के बाद उसको इख्तिताम तक पहुँचना है। मैंने ग़ालिबन नबूवत की सीरीज़ में ज़िक्र किया था कि पैगम्बर इस्लाम ने अपने ख़ातिमुल अम्बिया होने पर एक दलील बयान की थी और अपने एक सहाबी से कहा था कि मेरे आने से पहले जितने भी नबी आए, ये एक ऐसी इमारत की तरह थे जो बहुत खूबसूरत इमारत थी, लेकिन उस इमारत में एक ईंट कम थी, और जब भी कोई इस इमारत में दाखिल होता था वो पूरी इमारत की तारीफ़ करके कहता था कि काश ये ईंट भी लग जाए ताकि ये पूरा मुकम्मल हो जाए। मैं वो नबी हूँ, मैं वो रसूल हूँ, वो आखिरी ईंट है जिसने इस्लाम की इमारत जो खूबसूरत है उसको पाए तक मील तक पहुँचा दिया है। पैगम्बर इस्लाम जो आखिरी नबी हैं, जो आखिरी रसूल हैं, और ये भी मालूम है कि मेरे बाद अब नहीं कोई किताब आएगी, मेरे बाद अब कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई इस तरह से नबी और रसूल नहीं आएगा। क्या वो पैगम्बर माज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह इतने बेफ़िक्र थे कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दी और कभी नहीं सोचा कि मेरे बाद क्या होगा? ये नामुमकिन है कि पैगम्बर इस्लाम 23 बरस तक रसालत के अहकामात को पहुँचाते रहें, अपनी नबूवत का ऐलान करते रहें और आगे के बारे में कोई प्लानिंग ना हो। यकीनन उनकी प्लानिंग थी। यह है अक़ली एतबार से कि नहीं हो सकता कि कोई अक्लमंद इंसान आगे के बारे में ना सोचे। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बाद में इसका क्या होगा कि हमको फ़िक्र ही नहीं है कि बस हो गया, बल्कि जब तक ये नशर नहीं हो जाएगा, जब तक ये लोगों तक नहीं पहुंच जाएगा, यानी जैसे अब इस वक्त ये लोग जो हमारे सामीन देख रहे हैं, अब इन्होंने देख लिया, अब मकसद पूरा हुआ। लेकिन जिस वक्त से रिकॉर्ड होता है तब से लेकर जब तक दिखाया नहीं जाता है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी और हमारी और विन चैनल की होती है कि जो कंटेंट बनाया गया है इसको पहुंचाना है, उस वक्त तक हिफाजत करनी है
جب تک یہ پہنچا نہ دیا جائے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کہ جو اس دنیا سے جانے والے تھے ان کو پوری طرح سے اس بات کی فکر بھی تھی اور ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ اپنے بعد اس دین کو بچانے کا انتظام پیش کر کے جائیں۔ لہٰذا وہ پیغمبر اسلام جب جنگ تبوک میں جاتے ہیں اس وقت مدینہ کے اندر مولا کائنات کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ اور اپنا وزیر اور اپنا وصی قرار دیتے ہیں اور مدینہ میں روکتے ہیں، جس کے لیے تمام علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو درج کیا ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ سنا کہ پیغمبر اسلام جنگ پہ جا رہے ہیں اور ان کو مدینہ میں رہنا ہے، تو آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی خدا کہ میں عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رک جاؤں اور آپ جا رہے ہیں جنگ کے لیے، آخر ماجرا کیا ہے؟ یعنی حضرت علی کے لیے بظاہر یہ سنگین تھا کہ وہ جنگ نہ کریں اور مدینہ میں رہیں، باقی مسلمان جنگ کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، مجھ سے تم کو وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی۔ جیسے ہارون خلیفہ تھے، جیسے ہارون وصی تھے، جیسے ہارون جانشین تھے، ویسے ہی آپ میرے جانشین ہیں۔ تو جو پیغمبر چند روزہ یا چند ماہ کی جنگ کے لیے بھی مدینہ میں اپنا وصی اور جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں حضرت علی کو، وہ پیغمبر اسلام کیسے اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں بغیر کسی کو وصی اور جانشین بنائے ہوئے؟ یہ ناممکن تھا کہ پیغمبر کسی کو۔ لہٰذا روز اول جو حدیث یوم دار کہلاتی ہے، جو دعوت ذوالعشیرہ کہلاتی ہے، اسی دن یعنی پیغمبر نے پہلے ہی دن جب اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، اپنی خلافت کو کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹو، میں تمہارے پاس وہ لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم میں کوئی بھی نہیں لے کر آیا تھا، اور جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا۔ اور مولا کائنات نے مدد کا وعدہ کیا اور آپ نے اسی روز اول میں آپ کو خلیفہ اور جانشین بنایا۔ اور وقت آخر غدیر خم کے موقع کے اوپر جوفے میں کہ جہاں کا تمام مسلمان اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فعلی مولایا فہذا علی مولا، کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کو یہ علی مولا ہے۔ لہٰذا آغاز نبوت سے اختتام رسالت تک ہر موقع پر جہاں ممکن ہوا پیغمبر اسلام نے اس خلافت اور اس جانشینی کا ذکر کیا ہے کہ البتہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر جس کو خدا اشکار کرنا چاہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بہت اچھی بات آغا، اگر ظاہری خلافت کی جہاں تک بات آتی ہے کہ ظاہری خلافت چننے کے جو طریقے تھے وہ ایک طرح کے تھے یا پھر مختلف تھے؟ احسن تم، اسی سوال میں آپ کے دو جواب البتہ میں دینا چاہوں گا۔ پہلا جو ہمارا سوال تھا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام اپنا جانشین قرار دے کر نہیں گئے، کسی کو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، تو بعد والے خلفاء کو یہ فکر کیوں ہو گئی کہ وہ اپنا جانشین قرار دے کے جا رہے ہیں؟ سادی سی بات کرتا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، یعنی وہ صاحب شریعت اس کو اپنے بعد کون خلیفہ بنے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہی مسلمان مانتے ہیں کہ جب خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے وصیت کے طور پر خلیفہ دوم کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ قرار دیا۔ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ خلیفہ اول کی ذکاوت، خلیفہ اول کی نگاہ یا ان کی دور اندیشی پیغمبر سے زیادہ تھی؟ کہ پیغمبر کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، مگر خلیفہ اول کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، لہٰذا کسی کو قرار دے کر جا رہے ہیں۔ اور اب جب ہم خلافت کے عناوین کو دیکھتے ہیں چننے کی، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا اور انسانوں کی طرف سے ہوگا کہ کسی کو بھی قرار دے دیں گے تو پھر یہاں اختلاف نظر آئے گا۔ لہٰذا جب پہلے خلیفہ کی بات آتی ہے چننے کے لیے تو سقیفہ بنی ساعدہ میں اجماع ہوتا ہے کہ جس اجماع میں مولا کائنات شامل نہیں ہے، جو اشجاع الناس ہیں، جو عالم الناس جن کی وجہ سے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، اس اجماع میں وہ شامل نہیں ہے، اور مسلمانوں نے کسی ایک کو خلیفۃ الرسول بنا دیا ہے۔ چلیے یہی طریقہ ٹھیک تھا کہ اجماع ہی ہو جاتا، مگر اب جب پہلے خلیفہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد فلاں شخص میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ چلیے اسی کو مان لیا جاتا کہ یہی ہم قبول کر لیں۔ اب تیسری خلافت میں جب خلیفہ ثانی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہ تو اجماع کر رہے ہیں کہ کہا جائے گا پہلے کی اتباع ہو گئی، نہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وصیت کر رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں، شورا، 6 افراد کی کمیٹی ہے کہ یہ 6 افراد میرے بعد جس کو چاہیں گے اپنے میں سے خلیفہ چن لیں گے۔ لہٰذا ایک جگہ اجماع دکھ رہا ہے، ایک جگہ وصیت دکھ رہی ہے، اور ایک جگہ شورا دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ خود پیغمبر کے بعد 25 برس میں 3 راستے یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انسانوں کے اختیار میں خلیفہ اور جانشین کو چننے کا اختیار مل جائے تو پھر نظام ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے خلیفہ کو چننے کا اقدام کرے گا۔ لہٰذا خلیفہ چننے کا حق اللہ کو ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ بہت اچھی بات آغا، جس طریقے سے دیکھیں ہم قرآن میں جہاں ایک طرف نبیوں کا ذکر ہے
اور اگر ہم بات کریں امامت کی، کیا امام کی کوئی دلیل یا کوئی قرآن کے ایسا سورہ ملتا ہے جو واضح کرے کہ امامت ہے؟ احسن تم دو باتیں میں اس میں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ خود کہ وجود امامت قرآن کریم میں دکھائی دیتا ہے یا نہیں. تو اب تو آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کا موبائل ہے، اس وقت میرا موبائل ہے، سب کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے اور سب کے موبائل میں قرآن کریم موجود رہتا ہے. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ لفظ امام یا ائمہ کہ جو شیعوں کے یہاں بڑا احترام سے جس کو لیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، کیا قرآن میں موجود ہے، تو آپ ڈالیے قرآن کریم کے اس سافٹ ویئر میں امام یا ائمہ یا اس کے مشتقات کو، آپ کو 12 آیتیں نکل کے آئیں گی جو خود لفظ ائمہ یا امام کو واضح کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور یہ بھی کوئنسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ، چونکہ قرآن کریم معجزہ ہے تو یہ بھی اعجاز عددی کہلاتا ہے کہ جب ہم امام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں قرآن میں تو ہمیں 12 مرتبہ دکھائی دیتا ہے. جب ہم خلیفہ یا اس کے مشتقات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 12 مرتبہ دکھائی دیتا ہے. سن 1965 میں کہ جب کمپیوٹر لوگوں کے ہاتھوں میں آنا شروع ہوا تو کسی محقق نے قرآن کریم کے اوپر ایک تحقیق کی اور ریسرچ کی کہ قرآن میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا. تو آپ یقین جانیں شہر یعنی ماہ، منتھ، یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا. جب اس کو ڈالا گیا تو 12 مرتبہ نکل کر آیا. یوم، دن کتنی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا تو 360 سے 365 مرتبہ آیا. لیل، رات کتنی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا تو 360 سے 365 مرتبہ آیا. یعنی سال میں جتنے مہینے ہیں اتنی مرتبہ مہینے کا تذکرہ، سال میں جتنے دن ہیں اتنا دن کا تذکرہ، جتنی راتیں ہیں اتنی. اسی طرح سے جب انہوں نے امام اور خلیفہ کو ڈالا تو پورے قرآن میں امام اور اس کے مشتقات 12 جگہ آئے، اور خلیفہ کو جب ڈالا اور اس کے مشتقات کو تو وہ بھی 12 جگہ آئے. یہ اعجاز عددی ہے قرآن کریم کا کہ جو اشارہ ہے. اگر آپ کے اندر واقعی بصارت پائی جاتی ہے، عقل پائی جاتی ہے، تو یہی اشارے اور کنائے ہیں جو ہمیں امامت تک پہنچا دیا کرتے ہیں. لہٰذا خود امام بھی موجود ہے، لفظ خلیفہ بھی موجود ہے. اور مولا کائنات کی امامت کو لے کر اگر بات کی جائے تو حدیث آیہ ولایت سے مولا کائنات کی امامت اور ولایت ثابت ہے. آیہ اولی الامر سے امام کی اطاعت ہم پر فرض ہو جاتی ہے. آیہ مودت سے ان کی مودت ثابت ہو جاتی ہے. لہٰذا خود مولا کائنات اور ان کی اولاد کے جو منصب ہیں اگر ہم قرآن کی آیتوں سے تلاش کرنا چاہیں تو یقیناً کھلے طور پر وہ ہم کو دکھائی دے جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. کہ البتہ خود یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے 5 ایپیسوڈ ہمیں کرنے ہوں گے کہ قرآن میں سے کیسے ثابت ہوگا کہ مولا کائنات یا ان کی اولاد امام ہیں. انشاءاللہ ضرور کریں گے. فی یہ ہمارے جو چوتھا کوشچن ہے اس کے اندر ہماری بہت جو خاص کر ہمارے جو ویورز ہیں ان کا ہے کہ امامت ایک طرف اور ایک طرف ہے خلافت، تو امامت اور خلافت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ احسن. تو یہ صرف لفظ کا ایک ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں کھیل ہے، وگرنہ خلافت اور امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. خلافت یعنی خلیفہ ہونا. کسی شخص کا اگر کوئی جانشین ہے تو وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو حضرت آدم کو کس کا خلیفہ بنایا گیا ہے؟ خداوند عالم کا. تو خلیفہ کسی شخص کا ہوگا، امام امت کا ہوگا، لیکن جو خلیفہ ہوگا وہی امام ہوگا. ہماری نگاہ میں جو خلیفۃ اللہ ہے پیغمبر اسلام کے بعد وہی امام امت کہلائے گا. لہٰذا ہم کبھی خلیفۃ الرسول کہتے ہیں مولا کائنات کو، اور کبھی کیا کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں، اور کبھی امام المتقین کہتے ہیں. یہ سب ان کے لقب ہیں. لہٰذا اگر لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو خلیفہ ہیں پیغمبر اسلام کے اور امام ہیں امت کے. وہی شخص کہ جو خلیفہ ہے پیغمبر کا وہی امت کا امام قرار پاتا ہے. قرآن کریم میں جس طرح سے حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط کو امام کہا گیا ہے، اسی طرح سے قرآن نے حضرت آدم کو خلیفہ قرار دیا ہے. قرآن کریم نے حضرت ہارون کو خلیفہ کہا ہے. قرآن کریم نے حضرت سلیمان کو خلیفہ کہا ہے، اور مولا کائنات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھی خلیفہ ہیں. لہٰذا جو خلافت کا معاملہ آتا ہے وہ بھی مولا کائنات کے لیے ہے کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، اور امامت کا جب معاملہ آتا ہے تو ابھی امام امت یا ابو الائمہ مولا کائنات ہوتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی واضح آیتیں ہیں. بس ہمیں تعصب کی عینک ہٹا کر دیکھنا ہوگا. تو ناظرین، یہ تھا امامت کے سلسلے سے ہمارا تیسرا ایپیسوڈ جس میں ہم نے کافی اہم سوالات کیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوابات سن کر آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور اہم سوال و جواب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.